बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की और सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया कि ये इसी की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। उन्होंने वो जाली किस्म का एक चर्सी इन्होंने पुलिस ने पकड़ा है जो एक्चुअल गालिबन नहीं है, एक्चुअल असैसिन नहीं, लेकिन उसको प्रोड्यूस कर दिया। पहले से एक रटा हुआ वो बयान शायद दे रहा है, उसी की बुनियाद बना के तो हुकूमत और PMLN बाकी के जो सपोर्टर्स एंकर्स वगैरह खवातीन मर्द वो इन्हीं पे डाल रहे हैं कि जी देखिए उस इंडिविजुअल ने कहा है कि जनाब ये अपने आप को नबी कहता है। उसने तो बड़ी बड़ी बकवासात की हैं उस लड़के ने, और वो सारी झूठ पे मबनी है। उसने कहा जी अजान होती थी तो गाने लगाते थे, वहां काम गाने लगे हुए थे, खुद कंटेनर पे अजान होती थी। तो उसका चूंकि ये सारा ड्रामा था और फौरी तौर पे उस लड़के से ये बयानात वगैरह करवा के और मीडिया पे दबा के चलाए, और फिर अब उसके बाद तकारीर करनी शुरू कर दी कि ये सारा किस्सा जो है ये इमरान खान का किया हुआ है, क्योंकि वो तौहीन रसालत वगैरह करता था। इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई कि उस आदमी ने कानून को अपने हाथ में लिया और ये काम किया। ख्वाजा साहब ठीक है कि वो उनकी पार्टी ने गालिबन ये मौका इख्तियार किया है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जितने भी प्राइवेट यूट्यूबर्स हैं या मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सपर्ट, वो अपने तौर पे इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारा कुछ उन्होंने मसला, बहुत सारी कुछ गुत्थियां सुलझा भी दी हैं। मैं कई वीडियो क्लिप्स देख चुका हूं जहां पे कि उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ को 100% गलत साबित कर दिया और अब वो आगे की तरफ जा रहे हैं जहां वो बाकी किरदार भी सामने लाएंगे, और मेरा अपना अंदाजा कि वो किरदार आ ही जाएंगे। यहां पे पुलिस का रोल मशकूक था, जैसे मैंने पहले भी कहा, और उन्होंने खुदा जाने किसको पकड़ के फौरी तौर पे उसकी वीडियो वगैरह रिलीज करनी शुरू कर दी। कातिल वगैरह जो है वो इतनी जल्दी तो मानते ही नहीं, उनको तो मेहनत करनी पड़ती है, पिटाइयां होती हैं उनकी, फिर जाके वो कहीं बात पता लगती है। लेकिन यहाँ पे सारा किस्सा ही कुछ अजीब व गरीब है। बहरहाल ये चूंकि एक इन्होंने नैरेटिव मुहैया करना था सबको, लिहाजा ये इंडिविजुअल से बयानात करवाए और वो लगातार 2-3 इसी तरह इन्होंने बयानात इशू किए। ख्वाजा साहब ने उसको और गालिबन PMLN ने और उनके जो हमारी एंकर वगैरह हैं उन्होंने सब ने इसी को पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किया। ख्वाजा ने कहा कि जी ये इमरान खान मजहब के मामले में रेड लाइंस क्रॉस करता रहा है, लिहाजा इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की इसने की, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई कसूर नहीं। दूसरा जो है वो तहकीकात के मामले में वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने पंजाब पुलिस ने वहाँ पे थाने की सारी जो अमला है थाने का उसको इन्होंने उनको कर दिया है, उनको नौकरी से हटा दिया है या मुअत्तल कर दिया उनको फिलहाल। लेकिन इस काम में ख्वाजा साहब इतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ये तो साफ जाहिर है कि ये इंक्वायरी नहीं करना चाहते, लिहाजा अब इंक्वायरी का भी इन्हीं पे डाला जाएगा कि इंक्वायरी नहीं हो रही। लेकिन ये इंक्वायरी आप देखेंगे कि बाहर से प्राइवेट जो यूट्यूबर्स हैं या प्राइवेट जर्नलिस्ट हैं वो आपको ये इंक्वायरी करके देंगे और वो खोज लगा के देंगे। यहाँ पे उन्होंने सारा मलबा पंजाब, ये करवाई मामला पंजाब में इसी वजह से है कि पंजाब गवर्नमेंट पे डाल दिया जाए, और पंजाब गवर्नमेंट हो सकता है पहले तावन कर रही हो, लिहाजा ये गुत्थी सुलझाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। और इन्होंने नेशनल असेंबली में एड्रेस करते हुए ये कहा कि इमरान खान खुद इसके जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ है, और ये हम पहले ही कहते थे कि रिलीजियस फैनेटिक्स जो है वो ये कोई ना कोई काम करेंगे, तो इन्होंने एहतियात नहीं की, लिहाजा इमरान खान को भुगतना पड़ा। यहां पे पाकिस्तान में इस बयानियों को सवाए मुस्लिम लीग के चंद सरकर्दा लोगों के अलावा इनको इस बयानिए पे किसी को भी कोई यकीन नहीं है। मैंने इवन पीपल्स पार्टी के लोगों को देखा है कि वो इस बयानिए के ऊपर
مطمئن نہیں اور وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں یا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب انویسٹیگیشن چونکہ ایک بڑا واقعہ ہے اور خواجہ صاحب نے بھی وہاں پہ کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پکڑے جانے چاہیے لوگ, اس کی تہ تک جانا چاہیے, ایسے تو یہ معاملہ نہیں چلتا. اور دوسری طرف انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ ڈال دیا کہ یہ سیریس نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لیے, تو پھر آپ اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کو کہیں کہ وہ ان کی مدد کر دیں, اگر وہ سیریس نہیں ہے تو ان کو سیریس بنائیں. لیکن یہ سب کو سوٹ کرتا ہے کہ نان سیریسنس دکھائی جائے اور اس مسئلے کو اپنی طرف سے گول کریں. لیکن مجھے یہ مسئلہ اس طرح اس سے جان چھوٹتی ہوئی لوگوں کی نظر نہیں آتی. ان کے خیال کے مطابق یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کو بھی خواجہ اسد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اسی طرح ہش اپ کرنے کی کوشش ہے, جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت سارا کچھ باتیں کرتا ہے. خواجہ اسد نے تو ان پہ الزام ڈال دیا اور اس بات کا بھی کنڈیم کیا کہ جناب یہ جو نام 3 لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے وہ زیادتی کر رہے ہیں, غلط دے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کا کیا تعلق ہے, فلانے کا کیا تعلق, یہ تو انہوں نے کہا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہوں گی. عمران خان کو ایک انٹرنیشنل لیڈر کی طرح کوریج ملا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا جیسے بھی انٹیلیجنس بیورو کی 28 اکتوبر کی ایک انفارمیشن تھی جس میں کہ انہوں نے غالباً یہ الرٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے غالباً بھیجا, عمران خان کو وارن کیا کہ اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یا آپ کے قریب, لہذا یہ وارننگ آپ کو مہیا کی جا رہی. اب اس ایک طرف تو وہ وارننگ دے رہا ہے انٹیلیجنس بیورو, دوسری طرف آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کرایا ہے. تو یہ یعنی خود کرائے سے مراد یہ کہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں. حقیقتاً عمران خان واحد وہ آدمی ہے جس نے کہ اسلام فوبیا کے خلاف بھی جنگ کی, توہین رسالت کے خلاف بہت مضبوط موقف لیا, اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچایا اور بتایا کہ ہم اس معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں, ہمارے لیے یہ بہت بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کریں. تو اس آدمی کو جس کو پوری اسلامی دنیا سراہ رہی ہے, اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اس وجہ سے کسی نے مارا, یعنی آپ گمراہ بھی کرنا چاہتے ہیں اسی چیز پہ جس چیز جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا. اب دوسرا الزام وہ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا چرچا کر رہی. آپ سوچئے اگر عمران خان کی جان چلی جاتی تو پھر پی ٹی آئی کیا رہتی. اب اگر پورا پاکستان اس کو لیڈر مان رہا ہے اور وہ بچا ہو گیا ہے تو وہ لازماً جو اس کے شکوک و شبہات ہیں جس پہ گزری وہ اپنی شکایت اپنے شکوک و شبہات سامنے لے کے آئے گا, اپنا تجزیہ لے کے آئے گا, کیونکہ اس کو بہت سارا کچھ پتہ بھی ہے کہ اس کو کہاں سے انفارمیشن کیا تھی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اب وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے, سیاسی فائدہ نہیں, یہ اس کا حق ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کہ ان کو وہ نہ صرف حقائق ان کو پتہ چلے بلکہ جو اصل مجرم ہے وہاں تک پہنچا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. تو اس وجہ سے وہ یہ بات کریں گے. انٹرنیشنل میڈیا میں نہ صرف اس کا ہوا چرچا یعنی جو عمران خان پہ حملہ ہوا, بلکہ عمران خان جس دن سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس دن سے کوریج مل رہا ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ملک کا بہت بڑا لیڈر کے طور پہ سامنے آیا اور اس کو کنٹری وائز پورے ملک میں حمایت حاصل ہے بہت, اور جو عمران خان کر رہا ہے وہ پاورفل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. اس طرح کے کوریج وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آئے. اس میں بلوم برگ وغیرہ نے بھی لکھا کہ عمران خان جو اس کو جو شوٹنگ اس کی ہوئی ہے اس نے شو ڈاؤن یعنی جو آرمی کے ساتھ کنفرنٹیشن تھی وہ بڑھ گئی اور سٹیکس میں اس میں ہائی ہو گئی ہیں. یعنی انٹرنیشنل میڈیا اس کو رنگ دے رہا ہے
کہ جی یہ غالباً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی کنفرنٹیشن ہے وہ آمنے سامنے ہے، عمران خان ان پہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ چونکہ کھل کے بات ہوئی، لیکن یہ ڈیمیجنگ بہت ہے. اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پبلک کے ساتھ ہمارے افواج کے تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں، جو ہونے نہیں چاہیے. لہذا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اصل قاتلوں تک پہنچیں، اور اصل قاتل پکڑے جائیں گے تو پھر یہ جو دھند ہے یہ بھی چھٹ جائے گی. اب یہاں پہ جو اینالسٹ جن کے میں اسٹڈی کر چکا ہوں، میں نے پڑھا دیکھا ہے، بلکہ ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے بات چیت سنی ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. قاتل تو فوری طور پہ نہیں پکڑے جا سکیں گے، لیکن لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں ایک اور اٹیک کا. کیونکہ یہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام سیاست اس وقت ملک میں جو ہے وہ اسی نقطہ نگاہ سے ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ہم نے سین سے ہٹانا ہے اور اس سیاست سے عمران خان کو ختم کرنا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی مکمل سیاست کرپشن پہ چلتی ہے، خاندان اور اقربا پروری پہ چلتی ہے، اور جب سارا ملک اسی کام پہ لگا ہوا ہے تو عمران خان جو اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کو کون پسند کرے گا؟ وہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی 13 جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں بھی ایک طرف ہیں، وہ بھی، اس کے علاوہ بھی ادارے وغیرہ سرکاری سب جو ہے وہ اسی کام پہ ہے کہ اس آدمی کو باہر رکھا جائے تاکہ اس ملک میں جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کو بھی ادھیڑ لیا جائے، لوٹ لیا جائے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو ایک طرف بہت بڑا اتحاد نظر آتا ہے کرپٹ لوگوں کا، مافیا کا، اور دوسری طرف ایک اکیلا آدمی جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ملک کے لوٹنے والوں کو ہم قبول نہیں کریں گے، ان کو اقتدار سے ہٹانا ہے. اب جو ملک کے لوٹنے والے ہیں بدقسمتی کہ وہ اس وقت اقتدار میں موجود ہیں اور ان کے اختیار میں مشینری ہے ملک کی، لہذا دو چیزوں کا پھر خدشہ کیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار فائرنگ والا جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ دوسرا طریقہ ہارٹ اٹیک والا جو ہے وہ آزمایا جا سکتا ہے. لہذا عمران خان اور ان کے جو چیدہ لیڈر ہیں ان کو اپنی خوراک پہ اوپر کھانے پینے کی چیزوں پہ بڑی توجہ رکھنی ہوگی، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزمودہ طریقہ ہے اور اس میں ہی مہارت ہے اس مافیا کی جو لوگوں کو اس طرح دنیا سے رخصت کرتے رہے. سارے گواہ ہوں یا کچھ بھی، جس کا بھی اس کیس سے تعلق تھا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، تو یہ بچے ہوئے ہیں. سو ہارٹ اٹیک کی کہانی ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. سو لازماً اس ایسی پاسبلٹی کو مکمل طور پہ رول آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ان سب کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کا سلسلہ اپنے گھروں میں رکھیں، اور وہاں سے بے شک ساتھ کچھ تھوڑا بہت لے آئے کھانے کے لیے، لیکن بازاروں سے ادھر ادھر سے مت کھائیں، کیونکہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا چکر ہو جائے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پہلے بھی ان کے پاس جو انفارمیشن تھی عمران خان کے پاس وہ یہ تھی کہ گجرات اور وزیر آباد وغیرہ میں حملہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دو مختلف جگہوں پہ ہو سکتا تھا، لہٰذا یہاں تو ہو گیا، کام نہیں بن سکا حملہ آوروں کا، تو اب پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید آگے آ کے کہیں اسلام آباد کے قریب یہ واقعہ کیا جائے. سو یہ بھی اینالسٹ ہیں وہ اس آپشن کی، اس کی بھی بات کرتے ہیں. سو ہارٹ اٹیک یا حملہ، اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مافیا ہے وہ مکمل طور پہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی ہے. اگر پولیٹیکل وینگلنگ بھی ہو جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئر رہیں گے اس وقت، کوئی بندہ عمران خان کا کوئی لیڈر توڑ لیں، یہ کرنے وغیرہ، تو یہ چیزیں عارضی ہیں. عمران خان پھر ابھرے گا، لیکن اگر اس کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو ہمیشہ کے لیے خطرہ ٹل جاتا ہے. سو یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت، اور مافیا کا مسئلہ یہی ہے کہ مافیا سب کچھ کر گزرتا ہے، وہ نتائج کی طرف نہیں دیکھتے. ان کو نتائج وہی چاہیے جو ان کی اپنی پلان میں سوٹ کرتے ہیں ان کو، جس میں ان کی دلچسپی ہے. لہذا یہ خطرات بہت بری طرح سیریسلی منڈا رہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ذکر کرتا چلوں پرویز الہی کا. پی ٹی آئی کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ پرویز الہی نے ڈیلیور نہیں کیا. وہ پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رویہ شروع میں تو بڑا افیکٹو اور بڑا ہی کوآپریٹو تھا، لیکن بعد میں وہ رویہ کچھ بدلتا نظر آیا. بدلتا یہ ہوں کہ
وہ پی ٹی آئی کی جو اپنی ضرورت تھی، جو وہ کہتے رہے کہ ہم یہ کریں گے، وہ ان چیزوں پہ اس نے آ کے عمل نہیں کیا. اور پھر جب پرویز الہی لندن سے پھر کے آئے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ حالات اور بھی بدل گئے ہیں. لہذا کم از کم میں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کی حیثیت سے اگر باہر سے دیکھوں تو ان حالات میں تو پرویز الہی پہ قطعاً اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنے کنیکشنز ہیں. ان کو شاید باہر سے کوئی کنٹرول کر رہا ہو، چلا رہا ہو، اور یہاں پہ آپ کے شواہد ہی غائب ہو جائیں. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کسی کا وہ خوش نہیں ہے کہ اس طرح کی ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایف آئی آر میں کچھ ماڈیفکیشن چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں تو لگتا یہی ہے کہ پرویز الہی بھی وہ پرویز الہی نہیں ہے جو الیکشن کے وقت پہ تھا، جس کو جتوا کے تو آپ نے چیف منسٹر بنوایا. لہذا پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا اہم ہوگا کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ اندر سے ہی کسی سے ڈس لیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.